अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो माँ और औलाद की अटूट, सच्ची और पुरखलूस मोहब्बत का फसाना है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मामा, आप क्यों रो रही हैं? मुकर्रम ने माँ से वही सवाल किया जो वो दिन में कई बार करता। वो क्यों रोती थी ये वो नहीं जानता था। उसने हमेशा अपनी माँ की आंखों के किनारों को भीगे हुए ही देखा था। उसको पढ़ाते हुए कॉपी के कई सफ़हात आंसुओं की शबनम से नम हो जाते थे। खेलते हुए, बाजार जाते हुए, खाना बनाते हुए, किसी महफिल में जाने के लिए तैयार होते हुए मुकर्रम ने हमेशा हुस्ना की गहरी काली आंखों को नमकीन पानी से लबरेज ही देखा था। 7 साला मुकर्रम को लगता शायद उनका खिलौना गुम हो गया है या उनको कहीं चोट लगी है। कुछ नहीं बेटा, आप अपना काम करें। इस सवाल का जवाब लिखें अब आप। हुस्ना ने उसकी कॉपी पे उंगली रखी। ये देखें मम्मा, आपके रोने से ये सफ़ा भी गीला हो गया है। अब मुझे फिर से टीचर से डांट पड़ेगी। हुस्ना ने गीली आंखों से कॉपी पे देखा और आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए उसको छोड़कर कमरे में आ गई। हुस्ना की माँ, जो काफ़ी देर से अपनी बेटी और नवासे को देख रही थी और साथ साथ 8 माह की ज़ोहरा को आलू के चिप्स खिला रही थी, ज़ोहरा को उठाए मुकर्रम के पास चली आई। मामा को किसी ने डांटा है क्या नानो? नहीं तो बेटा, लाओ मैं काम करवाती हूँ आपको। मामा थक जाती हैं ना, सारा दिन जॉब भी करती हैं, इसलिए। हुस्ना की माँ आमिना ने ज़ोहरा को वॉकर में बिठाकर उसकी कॉपी अपनी तरफ खिसकाई और उसको काम करवाने लगी। हुस्ना प्राइवेट स्कूल में बतौर उस्तानी काम करती थी। स्कूल अच्छा था इसलिए तनख्वाह भी अच्छी थी। माँ की इकलौती बेटी थी इसलिए शादी के बाद भी माँ आमिना के पास ही रही। दोनों बच्चों की पैदाइश और उनकी देखभाल नानो ही करती थी। ज़ोहरा सारा दिन नानो की गोद में रहती, रात को हुस्ना के पास सोने को जाती। अक्सर उसको वो भी मुयस्सर न आती तो नानो के साथ ही सो जाती। मुकर्रम को लगता कि उससे ज़्यादा नफ़रत तो ज़ोहरा मामा से करती है। ना मामा के पास जाती है, ना उनसे प्यार करती है। कई बार हुस्ना उस नाजुक जान को 2-4 थप्पड़ भी मार देती। जब कभी हुस्ना का गुस्सा बेकाबू होता तो ज़ोहरा के साथ मुकर्रम भी आताब का निशाना बन जाता। पागल हो गई हो क्या? बच्चों का क्या कसूर है? इन्होंने क्या किया है? एक ऐसी ही शाम जब दोनों को बेदर्दी से मारती हुई हुस्ना के हाथों से आमना ने नन्ही ज़ोहरा को खींचा और मुकर्रम को भी अलग किया। इनको दूर ले जाएं मेरी नज़रों के सामने से, मुझे नहीं अच्छे लगते ये बच्चे। हुस्ना ने लाल अंगारा आंखों से बहते आंसुओं को बेदर्दी से अपने गाल पे रगड़ा। तो मार दोगी क्या इनको जान से? ये उसके ही नहीं, तुम्हारे भी बच्चे हैं। तुम्हारी कोख से जन्म लिया है इन्होंने। आमिना ने सहमे हुए बच्चों को अपने सीने से लगाया। हुस्ना उन दोनों को नफरत से घूरती हुई कमरे में चली गई। उसके पास इनके बारे में बहस करने का ना वक्त था ना ही अल्फाज। उसने इन दोनों को जन्म जरूर दिया था मगर माँ नहीं बन पाई थी। वो उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती, ना धूप देखती ना छाँव। उनके मुंह से निकलने वाली हर ख्वाहिश को पूरा करना उसका अव्वलीन फ़र्ज़ था। वो उनसे मोहब्बत नहीं करती थी, उसको मोहब्बत थी तो सिर्फ बाकिर से, उनके बाप से, जो मोहब्बतों के बेशुमार दावे करता था। मामा बहुत गंदी है ना, मेरे पास कोई मैजिक होता तो उनको अच्छा बना देता। मुकर्रम ने नानो की गोद में हिचकियां भरते हुए कहा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, मामा बहुत अच्छी हैं, आप तंग भी तो बहुत करते हैं ना। नानी ने प्यार से उसको समझाया। मुकर्रम को माँ का चेहरा बदसूरत लगने लगा था। नानो, मामा बहुत अजीब लगने लगी हैं, उनका चेहरा बहुत खौफनाक होता जा रहा है। मुकर्रम ने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ किए। बेटा, मामा को ऐसे नहीं कहते, अभी आप छोटे हैं ना, कुछ बातें आपकी समझ से बाहर हैं। आमना ने उसको खुद में समेटते हुए खुद कलामी की। बच्चे हैं, अभी वो नहीं जानते कि उनके बाप ने क्या किया है। तुम्हारी मोहब्बत के हिजर से वाकिफ नहीं है अभी। आमना बच्चों को सुलाने के बाद हुस्ना के पास आई, जो लैपटॉप पे अपने स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट बना रही थी। अम्मी, बच्चे उसी का खून है, वफा से आरी। जब जब इनको देखती हूँ वो याद आता है। नफरत है उस शख्स से और उसके बच्चों से भी। हुस्ना ने सर दोनों हाथों में थाम कर मुंह नीचे गिरा लिया।
میں کیا کہہ سکتی ہوں، تمہارا فیصلہ تھا نا بیٹا اس سے شادی کا، تب بھی میں کہتی تھی کہ دل سے نہیں دماغ سے سوچ لو۔ آمنہ نے اس کی بے بسی کو دیکھ کر سمجھانا چاہا۔ وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرا نہ تھا۔ میں بات کرنے کو ترستی رہی، اس کو سننے کو ترستی رہی، اور وہ کسی اور کی آواز کی مٹھاس کا مزہ چکھتا رہا۔ میری محبت کے ساتھ اتنی بڑی خیانت! ماں کی باتیں تو شاید اس کو سنائی ہی نہ دی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے رمجھم شروع ہوئی تھی۔ ماں کا دل تڑپا۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تو وہ بلک بلک کر رو دی۔ آمنہ سمجھ سکتی تھی کہ ان کی بیٹی کے خون میں وفا دوڑتی تھی۔ باقر کی محبت اس کا اوڑھنا بچھونا تھی۔ وہ ملک سے باہر مقیم تھا۔ حسنہ کے کاغذات مکمل کرواتے 2 ننھے مہمان زندگی میں آ گئے، جس کی وجہ سے سب کچھ تاخیر کی نظر ہو گیا، اور باقر نے حسنہ سے شادی کے 1 سال بعد ہی وہاں کسی ڈاکٹر سے شادی کر لی تھی۔ حسنہ کو تو اس کی شادی کی بھی خبر نہ ہوتی اگر وہ اس ڈاکٹر کی تصویر سوشل میڈیا پہ باقر کے ساتھ نہ دیکھ لیتی۔ شادی کی اس تصویر کے ساتھ تاریخ بھی لکھی ہوئی تھی۔ اس دن بہت کوہرام مچا تھا۔ آمنہ ہی جانتی تھی کہ کیسے انہوں نے بیٹی کے ہاتھ سے چاقو چھینا تھا، جو اپنے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی مار ڈالنے کے در پہ تھی۔ زہرہ ابھی چند دن کی تھی۔ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی، آئندہ یہاں فون نہ کرنا۔ باقر کا فون آتے ہی اس نے چیخ چیخ کر کہا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ گی یا بس چیختی رہو گی؟ باقر نے فون کے دوسری طرف سے کہا۔ خود یہاں شادی کر کے اپنی زندگی کو جنت بنا لیا تم نے، اب مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوا ہے؟ مجھے سلگنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے تم نے؟ کہاں کمی دیکھی تھی میری محبت میں جو تم نے شادی رچا لی؟ وہ دھاڑی تھی، روئی تھی، کرلائی تھی۔ اس کا جسم غصے کی شدت سے کانپ اٹھا تھا۔ ننھا مکرم پاس کھڑا سن رہا تھا۔ وہ ماں کی دل دوز چیخوں سے سہم گیا۔ دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تمہاری محبت کو بھی میں نہیں بھولا ہوں یار، ایسے مت رو پلیز، بچے سن رہے ہوں گے، کیا اثر پڑے گا ان پر؟ باقر نے منت سماجت کرنا شروع کر دی۔ آمنہ بھی دروازے کے ساتھ لگی سن رہی تھی۔ یہی اثر پڑے گا کہ کتنا بڑا فراڈ ہے ان کا باپ، جو ماں کو دھوکے میں ڈس گیا۔ اپنے سپولوں کو بھی لے جاؤ یہاں سے، آزاد کر دو مجھے، میں اور نہیں سہ سکتی۔ اس نے آنسو روکتے ہوئے بے دلی سے کہا۔ دیکھو میری بات سنو، باقر نے کہا۔ کس سے بات کر رہے ہو باقر؟ باقر کے فون سے اس کی بات کاٹتی نسوانی آواز حسنہ کے کانوں سے ٹکرائی تھی، جیسے وہ بہت قریب آ کر بیٹھی ہو۔ کسی سے نہیں، تم چلو میں ابھی آتا ہوں۔ باقر نے یہ کہتے ہوئے فون بند کرنا چاہا، لیکن وہ شاید ایسا نہیں چاہتی تھی۔ باقر تمہیں پتا بھی ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ دن تک ننھا مہمان آنے والا ہے، تو کیوں تم نے اتنی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں؟ چھوڑ دو نا۔ اس نے بہت نزاکت سے حسنہ کو بتا کر باقر سے کہا۔ حسنہ فون بند کرنے کے بعد زور سے چلا کر روئی۔ کیا ہوا ماما؟ مکرم سہما سہما حسنہ کے پاس آیا۔ مر گیا ہے تمہارا باپ آج۔ مکرم ماں سے چمٹ گیا۔ وہ اب تمہارا اور زہرہ کا باپ نہیں ہے۔ اس نے مکرم کو خود سے لپٹا لیا۔ مگر کیوں ماما؟ کیونکہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے، اس کے اور بھی بچے ہیں۔ پر پاپا نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اب تمہارا پاپا نہیں ہے۔ میں کبھی اس شخص کا ذکر اس گھر میں سننا نہیں چاہتی۔ اس نے مکرم کو ایک طرف کیا اور ماں کو دیکھتے ہوئے واش روم میں جا گھسی۔ آمنہ نے حیرت میں ڈوبے مکرم کو دیکھا جو ان کو بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ حسنہ نے خود پہ برداشت کا پل باندھا اور منہ دھو کر نکل آئی۔ بچے اس کے تھے، وہ کسی کو نہیں دے گی، اس آخری خیال کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ زندگی کے کچھ پہلو ناسور بن جاتے ہیں جب بھی کریدو و تازہ خون رسنے لگتا ہے۔ کچھ سال تو باقر نے حسنہ کو کال کرنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ جب اس کو کامیابی نہ ملی تو 2 بار پاکستان بھی ملنے آیا۔ حسنہ اپنا مکان تبدیل کر چکی تھی۔ اس نے اسکول سے پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی، جو اس کے منع کرنے پہ اسکول والوں نے نہ دیا۔ وہ واپس نہ آنے کے لیے مایوس اور ناکام لوٹ گیا۔ اسکول سے پتہ چلا تھا کہ وہ آیا تھا۔ اس کی یہی سزا ہے۔ میں کبھی اس کو اپنی اور اپنے بچوں کی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ وہ ہمیشہ ترسے گا ان بچوں کو۔ ماں کو شوہر کی آمد کا بتاتے ہوئے اس نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مکرم 20 سال کا ہو چکا تھا، وہ اس کی آنکھوں کا نور تھا۔ زہرہ کو وہ اپنا غرور کہتی تھی۔ اس کی دن رات کی مشقت سے بچے پڑھ رہے تھے، وہ سمجھدار ہو گئے تھے۔ کیا ہوتا اگر تمہاری امی تھوڑا سمجھوتا کر لیتی تو آج تم بھی کینیڈین نیشنل ہوتے۔ کالج میں مکرم کے دوست نے اس کی آپ بیتی سن کر اس سے کہا۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، تب میں بہت چھوٹا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔
لوگ ترستے ہیں باہر جانے کو اور تمہارے تو پاپا رہتے ہی وہاں ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے تم لوگوں کو بلانے کے لیے ہی دوسری شادی کی ہو. دوست نے جو کہا وہ سب باتیں ٹھیک مانتا گیا، اور بالی عمر ہوتی ہی ایسی ہے، دوستوں کے منہ سے سن کر انہی کی طرح سوچنے والی. وہ بھی ایسے ہی سوچنے لگا. جب تک حسنہ نے منہ بند کروائے رکھا سب ٹھیک چلتا رہا، اور جیسے ہی بچوں نے پنکھ نکالے، اڑنے کو پر تولنے لگے، سوچوں کا بھور لیے مکرم کئی دن ایسے ہی اکھڑا اکھڑا سے رہنے لگا. ہر چیز پہ آہوزاری اور ناشکری حسنہ کو کھلنے لگی تو ایک شام اس کو لے بیٹھی. کیا بات ہے مکرم، آج کل تم بہت عجیب و غریب باتیں کرنے لگے ہو. میں سب کچھ پورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اگر تم بھی ایسے کرو گے تو میں ٹوٹ جاؤں گی بیٹا. ماما، آپ کو پاپا کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کیسے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ تم مجھے اب کیوں بتا رہے ہو کہ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ غصے میں وہ آپے سے باہر ہوتی جا رہی تھی، اور اگر بات باقر سے متعلق ہوتی تو اس کی دھاڑ میں دکھ نمایاں ہو جاتا تھا. آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنسا مکرم نے انجانے میں ناسور کو ریت ڈالا تھا. اب تو اس میں اتنی پس بھر چکی تھی کہ اس کے ذکر سے حسنہ کو گھن آنے لگی تھی. آپ تب تھوڑا کمپرومائز کر لیتی تو آج ہم بھی باہر کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے. امی آپ سن رہی ہیں نا؟ حسنہ نے کمرے سے باہر آتی اپنی امی کو آنسوؤں سے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا. آپ نے سنا امی، میری اولاد بڑی ہو گئی ہے، باپ کے پاس جانا چاہتی ہے. کہتی تھی نا تب کہ اسی کا خون ہے، اسی جیسا نمک حرام اور دھوکے باز، پر آپ نہیں مانتی تھی. آمنہ حسنہ کے پاس آ کر بیٹھی. وقت اور عمر نے ان کو بہت زیادہ بوڑھا کر دیا تھا. کیا ہوا حسنہ، کیا کر رہے ہیں مکرم؟ انہوں نے کانپتا ہوا ہاتھ مکرم کے کندھے پر رکھا جو دونوں ہاتھ میں منہ چھپائے بیٹھا تھا. خود ہی پوچھ لیں کیا کہتا ہے. حسنہ نے زہرہ کو آواز دی. زہرہ ادھر آؤ بیٹا. دونوں کو صوفے پہ بٹھا کے وہ اب آخری فیصلہ کرنے کو تیار تھی. تم دونوں بہن بھائی آپس میں طے کر لو اور تیاری بھی. اب تم لوگ مزید میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. فیصلہ کر لو آج ہی اور جاؤ. اس نے نہایت غصے سے کہا اور وہاں سے چلی گئی. زہرہ نے حیرت سے مکرم کو دیکھا. اس کو ماں کے اتنے سخت رویے کی بالکل توقع نہیں تھی. کیا ضرورت تھی ایسی بات کرنے کی جس سے امی کو تکلیف ہو؟ زہرہ نے نانی کو دیکھا جو بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ بیٹی کے دکھ سے کمزور پڑ گئی تھی. ان میں ہمت باقی نہ رہی تھی کہ جوان اولاد اور بیٹی کے درمیان مصالحت کروا سکتی. میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، بس پاپا کے بارے میں ہی بات کی تھی. آج دنیا باہر جانے کو ترستی ہے. کتنا مشکل ہے آج کل باہر کا ویزا لگنا. میرے سارے کلاس فیلوز کہتے ہیں کہ میں بھی اپنی تقدیر بدل سکتا ہوں، اور میرا تو باپ ہے وہاں، کتنی آسانی سے بلا سکتے ہیں وہ ہمیں. اب اس میں ایسا کیا برا ہے بتاؤ مجھے؟ مکرم نے جذباتی پن سے جواب دیا. وہ جانتا تھا کہ ماں کمرے میں سن رہی ہوگی. اس کے سامنے تو بول نہ سکا، لیکن اپنا مدعا اس تک ضرور پہنچانا چاہتا تھا. آہستہ بولو. تمہیں پتا ہے نا کہ پاپا کا اس گھر میں آج تک کسی نے ذکر تو دور کی بات نام تک نہیں لیا. انہوں نے ہماری ماما کو دھوکہ دیا ہے، ان کا اعتبار توڑا ہے، تو ہم کیسے ان کو تکلیف دے سکتے ہیں جبکہ وہ اتنی سزا کاٹ چکی ہیں، وہ بھی بغیر کسی قصور کے. زہرہ نے بھائی کو تسلی سے سمجھایا. پاس بیٹھی نانی ایک آہ بھر کر رہ گئی. وہ جانتی تھی کہ حسنہ اب یہ دکھ نہیں سہ پائے گی. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیوں سزا کاٹ رہی ہیں بلا وجہ. ان سے رابطہ کریں، ان کے پاس چلتے ہیں ہم سب. مکرم نے 3 مہینوں سے جو کھچڑی دماغ میں پکا رکھی تھی وہ سب چراہے میں انڈیل رہا تھا. اندر بیٹھی حسنہ کا دل مٹھی میں بند ہوا جا رہا تھا. جس خدشے کو وہ اندر چھپائے خاموشی سے ان کو پال رہی تھی وہ حقیقت کا روپ لیے آج اس کی دہلیز پکڑے کھڑا تھا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے بھائی. پاپا نے وہاں شادی کر رکھی ہے، ان کے اپنے بچے ہیں وہاں. شاید تم یہ بھول گئے ہو تو دوبارہ سن لو. بہن نے غصے کی شدت سے سارا احترام بالائے طاق رکھتے ہوئے بتایا. مجھے پتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شادی ہمارے ہی بہتر مستقبل کے لیے کی ہو. مکرم کے پاس اس کے ہر سوال کا جواب دلیل کے ساتھ موجود تھا. اتنی دیر میں حسنہ باہر آ چکی تھی. زہرہ، اس سے کہو کہ اپنا سامان اٹھائے اور چلا جائے یہاں سے. آج سے یہ بھی اپنے باپ کی طرح میرے لیے اجنبی بن چکا ہے. اب تم مجھے اس گھر میں نظر نہ آؤ. جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ. حسنہ پورے زور سے چلائی تھی. آمنہ نے دل پہ ہاتھ رکھا اور ایک دم صوفے کی طرف جھول گئی. نانو، نانو. زہرہ چونکہ نانو کے ساتھ بیٹھی تھی ایک دم چیخی. سبھی اس اچانک صورتحال پہ بوکھلا گئے تھے. ماما مجھے معاف کر دیں، میرا مطلب ہرگز آپ کا دل دکھانا نہیں تھا. حسنہ ہسپتال کی گیلری میں بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھی.
دیوار کے ساتھ اپنا سر لگائے بے بسی سے آنسوؤں کو اپنے اندر گراتی ہوئی وہ صدیوں کی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ماں نے کہاں کہاں اس کا ساتھ نہ دیا تھا۔ اس کی ماں آمینہ اس کی چھاؤں تھی، جس کے سائے میں اس نے جلتی ہوئی زندگی گزار دی تھی۔ حسنہ مکرم کی آواز پہ سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ حسنہ کی گود میں رکھے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بوسہ دینے لگا۔ زہرا بھی پاس ہی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کی تو نانی میں جان تھی۔ اس نے نانی کو ماں سے بڑھ کر شفیق پایا تھا۔ حسنہ نے اپنے ہاتھ مکرم کے ہاتھوں سے نرمی سے چھڑائے۔ میں امی کی گود میں تھی جب ابو دنیا سے چل بسے۔ انہوں نے بڑی محنت سے پالا مجھے۔ یونیورسٹی میں گئی تو تمہارے پاپا سے ملاقات ہو گئی۔ وہ مجھ سے سینئر تھے۔ تب پتہ چلا مرد کا سایہ کیا ہوتا ہے، اس کے سہارے سے عورت کتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ تمہارے پاپا نے مجھے ہر کام میں آسانی دینی شروع کر دی۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی انہوں نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا۔ امی نے مجھے اس پہ ہاں کرنے کی بجائے غور کرنے کا کہا، لیکن میں تمہاری طرح جوانی اور جذبات میں بہہ گئی اور اس رشتے کو قبول کر لیا۔ تمہارے پاپا کے گھر والوں میں سے کوئی نہ مانا اور ہماری شادی بہت سادگی سے ہو گئی۔ انہیں باہر ایک نوکری کی آفر ہوئی اور وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے 6 ماہ بعد تم پیدا ہوئے۔ میں ان کا انتظار ہی کرتی رہی اور انہوں نے وہاں بھی کسی کو اپنا کندھا سہارے کے لیے دے دیا۔ اس کی محبت آکاش بیل کی طرح میرے خون کو اندر ہی اندر چوستی رہی، مجھے کھوکھلا بناتی رہی، میرے اندر سرایت کرتی رہی۔ میں ان کے فون کا انتظار کرتی تھی اور وہ مجھ سے کام کا بہانہ بنا کر اگنور کرتے رہے۔ 2-3 بار آئے اور آخری بار زہرا کی پیدائش سے پہلے گئے اور پھر لوٹ کے قدم بھی نہ رکھا اس گھر میں۔ حسنہ نے آنکھوں سے ٹپکا آنسو چادر کے کنارے سے صاف کیا۔ میں مرد کے سائے کے بغیر پل کر جوان ہوئی اور جب وہ سایہ میسر آیا تو اس کی چھاؤں کیکر کے درخت کی طرح ناپائیدار نکلی۔ نہ دھوپ نہ چھاؤں۔ اتنا بڑا دھوکہ دینے کے باوجود تمہارا باپ شرمندہ نہ تھا۔ حسنہ نے ایک لمبی آہ بھری۔ اور اب تم اگر جانا چاہتے ہو اپنے باپ کے پاس تو جا سکتے ہو۔ حسنہ نے اس کے جھکے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھا اور ماں کے کمرے کی طرف جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی جہاں انہیں آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ آمنہ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا لیکن معمولی نوعیت ہونے کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی تھی۔ حسنہ نے دروازے میں لگے شیشے سے ماں کو دیکھا۔ زہرا بھی ان کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ مکرم ان دونوں کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور دونوں کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر ماں کے سر پہ اپنا سر رکھ دیا۔ حسنہ نے گھنے درخت کے سائے جیسی ٹھنڈک محسوس کر کے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مکرم اپنی ماں کو چھوڑ کر جانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ ماں اور اولاد کی محبت تو اٹوٹ ہوتی ہے۔ مکرم چند ساعتوں کے لیے ماں سے بدظن ضرور ہوا تھا، مگر حقیقت جاننے کے بعد وہ راہ راست پر آ گیا۔